मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मुशरिकीन अक्सर मजाक उड़ाते थे कि जब हम मिट्टी हो के बोसीदा हो गए तो कौन हमें दोबारा जिंदा करेगा। तो अल्लाह माज अल्लाह ऐसा करप्ट कैसे हो सकता है कि जो उसकी मान के चले उसे भी फना करके मिट्टी करके खत्म कर दे, और जो उसकी नाफरमानी करे उसे भी फना करके मिट्टी करके खत्म कर दे। जो एथियस्ट लोग कहते हैं ना अल्लाह जहन्नम में डालेगा तो इतना जालिम है, आप उनसे कहा करें अगर नहीं डालेगा तो ज्यादा बड़ा जालिम है। इसका मतलब यह हुआ कि जिसने 100 इंसानों को कत्ल किया वो भी मर के मिट्टी होके खत्म, और जिसने 100 इंसानों की जान बचाई वो भी मर के मिट्टी होके खत्म। तो ये तो बहुत बड़ी धांधली है मेरे भाई। ऐसी धांधली तो हमारे इलेक्शन में भी नहीं हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताते रहते थे ना कि मौत के बाद जिंदगी है। तमाम पैगंबरों ने बताया मौत के बाद जिंदगी है, मौत के बाद जिंदगी है। तो एक दिन क्या हुआ, एक काफिर मुशरिकीन अक्सर मजाक उड़ाते थे कि जब हम मिट्टी हो के बोसीदा हो गए तो कौन हमें दोबारा जिंदा करेगा। वो जनरली बस इस पे मजाक उड़ाते थे, भाई कीड़े खा जाते हैं हम कैसे जिंदा होंगे। एक मुशरिक ने सोचा कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद इस तरह से बात समझ में आ नहीं रही है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं ना एक पुरानी हड्डी, सदियों पुरानी किसी सड़े हुए मुर्दे की भुरभुरी हड्डी लाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख देता हूं और मजाक उड़ाऊंगा और बोलूंगा इसको कौन पैदा करेगा भाई हिसाबो किताब के लिए। तो इससे क्या होगा, माज़ अल्लाह नकल कुफर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्मिंदा हो जाएंगे। ऐसे इंसान पर जब प्रैक्टिकली कोई काम ऐसे करके दिखाया जाए तो सामने वाला क्या हो जाता है, शर्मिंदा, कि भाई शायद मैंने ऐसा दावा कर दिया जो कुछ थोड़ा सा ज्यादा गलत हो गया, माज़ अल्लाह मैंने मुबालगा कर दिया, तो मैं अपनी दावे पर नजरे सानी करता हूं। ये मिसाल ऐसे है जैसे आप किसी बच्चे की तारीफ कर रहे हो, दूसरा कह रहा नहीं ये तो बड़ा खराब बच्चा है, आप कह रहे खुदा की कसम ऐसा फरिश्ता पैदा ही नहीं हुआ कायनात, प्लेनेट अर्थ पे इस जैसा पैदा हुआ ही नहीं है। आपने क्या किया, वो बच्चा कहीं हीरोइन पीता हुआ पकड़ा गया, वो हीरोइन लाके दिखा दी, इसकी जेब से पुड़िया निकली है, अब बोलेगा। तो आप थोड़े से शर्मिंदा हो गए ही नहीं हो गए, थोड़े से शर्मिंदा हो गए। फिर आपने चूंकि दावे इतने बड़े बड़े किए हुए होंगे तो फिर आप उसमें थोड़ी घुमाओगे, बोलेंगे नहीं ये चर्च इसकी नहीं है, एक्चुअली किसी और, लेकिन एक दफा झटका आपको लगेगा। तो मुशरिक ने भी यही पॉलिसी इख्तियार की, भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मौत के बाद दोबारा जिंदगी है, हिसाबो किताब है, हम इनको बार बार कहते हैं अहिदा मितना वकुन्ना तुराबन, अरे भाई हम मिट्टी हो जाते हैं, कीड़े खा के खत्म कर देते हैं, कितनी लाशें जल जाती हैं, कितनी लाशों को दरिंदे खा जाते हैं, कौन जिंदा करेगा। उसने कहा यार ऐसे समझ में आ नहीं रहा, तो मैं ऐसा करता हूं, वो गया पुरानी हड्डी कब्र से ना तलाश करके, पता नहीं किसकी हड्डी होगी, उठा के लाया और फिर नबी के सामने रख के कहने लगा मैं युहिल इज़ाम वहिय रमीम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन इस बोसीदा हड्डी को, इस हड्डी को जिंदा करेगा जबकि ये सड़ गई है। उसका ख्याल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्मिंदा हो जाएंगे माज़ अल्लाह। यार ये तो एक्चुअली मैं भी हैरान तो हूं, अब कैसे ना। नबी खामोश, फौरन आसमान से जिब्रील वही लेकर आए। क्यों भाई, मैसेंजर ऑफ गॉड का काम गॉड का पैगाम पहुंचाना है, उसे साबित करना नहीं है। साबित करना किसका काम है, अल्लाह का। तो हमारे नबी आराम से बैठे हुए, भाई हमने तो पैगाम पहुंचा दिया, अल्लाह कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। अब चूंकि इतराज उसने बड़े बेहुदा तरीके से किया था ना, तो कुरान कहता है फौरन वही नाजिल हुई और अल्लाह ने उसको सूरह यासीन का हिस्सा बना दिया। अवलम यरल इंसान, कुरान नबी के ज़बान अक़दस पे ना वही के अल्फाज आए, अवलम यरल इंसान, क्या ये इंसान देखता नहीं है, अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, कि हमने इसको पानी के कतरे से पैदा किया, मनी से। अगर कोई किसी के सामने वो पानी का मनी का कतरा ला के रख दे और साइंसदान के सामने ला के रख के बोले कि 9 महीने में खुदा इसको इंसान बनाएगा जिसमें नाक भी होगी, आंख भी होगी, दिल भी होगा, दिमाग भी होगा, जिगर भी होगा, फेफड़े भी होंगे, घुटने भी होंगे, नाखून भी होंगे, कोई वसीम नहीं बनेगा यानी वसीम बनेगा, कोई गफ्फार बनेगा, कोई चौधरी बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई सदर यानी अस्तगफिरुल्लाह कोई वजीर आजम बनेगा, कोई क्या बनेगा, और ये ऐसा, और बनेगा किससे, इसको रोटी से। ये एक खास माहौल में जाएगा और रोटी से जो चीज भी मां खाएगी ना उससे इसकी
آنکھیں، ناک، کان، دل، دماغ، جگر. خدا کی قسم جس سائنسدان نے یہ منظر انسان کا بنتا ہوا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو وہ کبھی بھی یہ اس دعوے کو قبول نہیں کرے گا. وہ کہے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پانی میں کوئی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی اور پورا دماغ اور بلڈ کی سرکولیشن کا سسٹم اور احساسات اور جذبات بنا دے. یہ ناممکن ہے. تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. کروڑوں اربوں سال میں تو یہ پروسیس ہو سکتا ہے آٹومیٹیکلی، 9 مہینے کے اندر نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے وہی جواب دیا کہ یہ ہڈی لا کے رکھ رہا ہے، آپ اس کے سامنے اسپم کا ایک قطرہ لا کے رکھ دیں، منی کا ایک قطرہ لا کے رکھ دیں اور بولے کون ہے جس نے اس کو انسان بنایا. تو اللہ کہتے ہیں اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو نطفے سے بنایا. اور کیا بنایا ہے، فاذا هو خصیم مبین، آج یہ جھگڑا کر رہا ہے اور اتنا کانفیڈنس اس میں پیدا ہو گیا کہ بنانے والے پر اعتراض کر رہا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، جس نے اس پانی کو انسان بنایا اس بنانے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر کے کہہ رہا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ہے جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. انداز دیکھو قرآن کا یار. یہی جواب میں اور آپ دیتے تو یہ اسٹائل نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں کیا یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو پانی کے قطرے سے بنایا ہے اور ایسا بنایا کہ بنانے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. اور ہمیں کیا کہہ رہا ہے، من یحیی العظام وہی رمیم. ابے کون زندہ کرے گا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی اس کو یہ مثال دے کے بتائیں وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا. سائنسدانوں نے پہلی دفعہ پیدا کرنا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں 9 مہینے میں بنتا ہے. نہ دیکھا ہوتا نا کہتے خربوں سال میں بندر سے بن کے بچہ وجود میں آیا ہے، پانی سے کوئی نہیں بن سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں ڈاروین جتنے لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گا نا اپنے سمیت، شاید کسی نے فرعون نے بھی اتنی جہنم نہ بھری ہو. اور تمہاری یونیورسٹیوں کے جو پروفیسر ہیں نا جو تمہیں ایتھیزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو ایجوکیشن کی بیس پہ تعلیم، ہم سائنس کو مانتے ہیں، سائنس کو بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم سائنس کو مانتے ہیں، ہم سائنس کو مانتے ہیں. یہ سائنسدانوں سمیت اللہ ان سب پروفیسروں کو اٹھا کے تمہیں بھی جہنم کا ایندھن بنا دے گا. کیونکہ قرآن جہاں بھی ایسی دھمکی دیتا ہے قرآن کہتا ہے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پہ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی جہنم میں پھینکتے ہوئے. بنانے والے کا تم نے انکار کر دیا اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے. تو اللہ کہتے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس سے کہو وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، یہ ایک بڑے زبردست اشکال کا جواب. وہ جواب میں کہے گا مشرکین ہو سکتا ہے کہ اس طرح تو ہم نے دیکھ لیا نا، پانی سے 9 مہینے میں انسان بنتا ہوا، ہڈی سے بنتا ہوا تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو ہم کیوں مان لیں ہے بھائی. پانی ماں کے رحم میں جا کے انسان بن جاتا ہے، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال ہمیں کیوں دے رہے ہو، یہ تو ہم نے دیکھ لیا، ہڈی سے بنتا ہوا تو نہیں دیکھا، تو ہم کیوں مانے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ صرف اسی طرح سے بنا سکتا ہے. یہ ایگزامپل اس نے اس لیے دی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے جو اتنے عجیب و غریب پروسیس سے گزار کے انسان کو بنا سکتا ہے، اس کا مطلب وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے. دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے، دوبارہ ریپیئرنگ کر کے بنانا آسان ہوتا ہے. تو جو پہلی دفعہ مٹی سے انسان، اور وہ پانی کا قطرہ بھی تو مٹی سے بنایا اس نے، دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا وہ. تو اس لیے میرے بھائی یہ خوب اچھی طرح کھوپڑی شریف میں بٹھا لو کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہیں. کیا مطلب؟ زندہ ہمیشہ رہیں گے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، لیکن انسان فنا نہیں ہوگا. عارضی فنا ہے موت کی صورت میں، دائمی فنا انسانوں پہ نہیں ہے. اور ویسے بھی عقل کے خلاف ہے کہ یار انسان اتنی شاہکار مخلوق اللہ نے بنائی، کیا فنا کرنے کے لیے بنائی ہے؟ کوئی اس کا مقصد نہیں ہے. یہ ویسے بھی کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. تو پھر کائنات کا مقصد ہی برباد ہو گیا نا. بس اللہ نے پیدا کیا، تم پیدا ہو اور مفتی صاحب کا شادیوں پہ بیان سنو، پھر شادیاں کرو، پھر دبا کے بچے پیدا کرو اور پھر مر جاؤ، پھر تمہارے بچے یہی کام کریں اور پھر مر جاؤ، اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی، یہ ہو نہیں سکتا. دنیا میں کوئی ایسی کرپٹ حکومت اتنی بھی کرپٹ نہیں ہوتی کہ حکومت کے قانون کو فالو کرنے والے اور فالو نہ کرنے والے دونوں کا انجام 100% سیم کر دے.
تو اللہ معاذ اللہ ایسا کرپٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس کی مان کے چلے اسے بھی فنا کر کے مٹی کر کے ختم کر دے, اور جو اس کی نافرمانی کرے اسے بھی فنا کر کے مٹی کر کے ختم کر دے. جو ایتھیس لوگ کہتے ہیں نا اللہ جہنم میں ڈالے گا تو اتنا ظالم ہے, آپ ان سے کہا کریں اگر نہیں ڈالے گا تو زیادہ بڑا ظالم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم, اور جس نے 100 انسانوں کی جان بچائی وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم. تو یہ تو بہت بڑی دھاندلی ہے میرے بھائی. ایسی دھاندلی تو ہمارے الیکشن میں بھی نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہو؟ یہ تو اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں ہوئی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہوگی, تو بہت ہی زیادہ ہو گئی نا کہ 100 انسانوں کا قتل کرنے والا اور 100 انسانوں کی جان بچانے والا. ویسے تو لگ رہا ہے اتنی ہی ہوئی ہے, لیکن خیر چلو, لیکن بہرحال ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ تو پھر بھی شاید کم از کم پھونک کا سہارا تو لیا نا انہوں نے, پھونکوں والی سرکار. تو خیر خلاصہ یہ میرے بھائی, موت کی تیاری کرو, ہم سب نے مرنا ہے, اس کے بعد حساب و کتاب دینا ہے, اور امتحان میں سوال وہ آئیں گے جو اللہ پوچھے گا, اپنی مرضی کے سوالات نہیں ہوں گے. جلدی سے سوال ہے میرے بھائی. اچھا, آپس میں جسم کا ہاتھ کا مذاق کسی کو کرنے کی اجازت نہیں. آج میں نے دیکھا لڑکے ایسے کوئی کسی کی گود میں سر رکھے جیسے پتہ نہیں کوئی ڈیٹ مارنے آئے وہ, یہاں پہ ایسے گود میں سر رکھ کے کوئی یوں چپکا ہوا ہے اس کے اوپر, یوں کندھوں پہ رکھا ہوا ہے. بھائی دنیا میں کہیں بھی ہاتھ کا مذاق یہ اخلاقی حرکت نہیں سمجھا جاتا, یہ غیر اخلاقی حرکت. اپنی باڈی کو دوسری کی باڈی سے کیا رکھو, دور, زبان کی حد تک بس مذاق. مسافہ کیا بس. ہمارے مدرسے میں تو بہت سخت پابندی تھی اس پہ. ہم نے مفتی رشید احمد صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا نا, کسی طالب علم کو اجازت نہیں, بس مسافہ بس. کوئی یوں کرے, کوئی یوں کر کے یوں چٹکی مار رہا ہے, کوئی پکڑ کے گلے میں گردن میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہا ہے, یہ سب چھچوری حرکتیں ہیں. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, 100 میں ایک آدمی برا ہوتا ہے, اس ایک کی وجہ سے 99 کو قوانین کا پابند کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے جہاز میں اگر آپ سو رہے ہو نا, آپ کی آنکھ لگ جائے تو جو کرو ہوتا ہے نا, جو وہاں پہ جو ان کا عملہ ہوتا ہے, کرو ہوتے ہیں, کبھی بھی کوئی آپ کے ہاتھ لگا کے آپ کو کبھی نہیں اٹھائے گا. یہ غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے کہ آپ کی باڈی کو کوئی آپ کی پرمیشن کے بغیر کیوں ٹچ کر رہا ہے. وہ بولتے رہیں گے, پکارتے رہیں گے آپ کو, ایک دم سے زور سے چیختے بھی نہیں ہے کہ بندہ ہی ڈر جائے, تو آرام آرام سے پھر اپنا والیوم آہستہ آہستہ بڑھائیں گے. تو پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ بھائی ہاتھ کا مذاق برا ہے, اگر دوسرا راضی ہے تو بھی نہیں کرو. ماحول بنا دو بھائی, ہم لوگوں کے ہاں باڈی کا مذاق ہوتا ہی نہیں. اب میں نے دیکھا ہے اعتکاف میں نا ایسے پڑے ہوئے یوں, ویسے یار پتہ نہیں کیا ہو گیا تمہیں. ٹھیک ہے محبت ہوگی آپس میں, ویسے بھی زبان سے بھی اظہار ہو سکتا ہے, تھوڑا فاصلہ رکھ کے اظہار محبت کر لو, صحیح ہے. سونے میں بھی فاصلہ رکھیں, چپک کے مت سوئیں آپ. ہم کسی کی نیتوں پہ شک نہیں کر رہے, لیکن ایک کام ہی غلط ہے نا, دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے. اب صبح میں جب فجر میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایسے چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان کو سب کو کہا, میں نے کہا ہوا نکلنے کا راستہ رکھو, بیچ میں سے ہوا پاس ہو, ہوا اتنا بیٹھو کہ ہوا بیچ میں سے پاس ہو. تو یہ بہت بری حرکت ہے, اور خاص طور پہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ تو بہت زیادہ غلط ہے. تو آپ لوگ سونے میں بستروں میں کیا رکھیں گے, فاصلہ, باڈی کسی کی ٹچ ایک دوسرے سے نہ ہو, اور جب بیٹھیں گے تو تھوڑا تھوڑا کیا ہونا چاہیے, فاصلہ. اچھا ایک اور بات, جب مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے آتا ہے تو منہ کے اندر گھسنے کی کوشش نہ کرے. وہ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں پورا کہ نا سانس مجھے محسوس ہو رہا ہوتا ہے ان کا, میں منہ یوں کر رہا ہوتا ہوں. بھائی سب نہیں کر رہے ہوتے, بعض لوگ. یہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے یار. آپ جب کسی سے بات کریں تو تھوڑا سا چہرے کا کیا ہونا چاہیے, فاصلہ ہونا چاہیے نا. آتے ہی منہ میں بالکل اب سانس آ رہا ہے مجھے آپ کا, یار یعنی منہ میں لگ رہا ہوتا ہے, پھر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میں یوں کروں گا تو یہ سمجھے گا اس کی توہین کر رہا ہوں, میں انسلٹ ہو رہی ہے. تو پھر ایسے آدمی کو الجھن ہوتی ہے. تو آج میں یوں کر رہا ہوتا ہوں کہ جی جی جی. وہ آج ایک صاحب آئے کہ وہ فلانے کی بیماری کی دعا کریں وہ ٹھیک ہو جائے. میں نے کہا تو مجھے بیمار کر رہا ہے, وہ ٹھیک ہو نہ ہو. تو یہ غیر اخلاقی حرکتیں ہیں, یہ تمیز کے خلاف ہیں یہ چیزیں. جب بات کریں تھوڑا سا فاصلہ, سمجھ رہے ہو, تھوڑا سا فاصلہ رکھیں. تو مسئلہ پوچھ لیں, جب اب یہ فاصلہ ہے نا, یہاں سے بھی تو آواز پہنچ جائے گی نا, پھر بھی نہیں پہنچ رہی, پائپ میں رکھ کے پہنچا دو آواز, لیکن منہ قریب لانے کی کوئی بھی کوشش نہ کرے. سانس آتا ہے اندر, سب ایسا نہیں کرتے, بعض لوگ کرتے ہیں, لیکن سانس محسوس ہو رہا ہوتا ہے انسان کو تھوڑی سی گھنا. اپنا سانس تو انسان دیکھو, اپنی بدبو سے انسان کو کبھی بھی نفرت نہیں ہوتی. واش روم میں جاؤ, کتنے گھنٹے بیٹھا رہتا ہے آدمی,
اور جیسے ہی نکل کے آتا ہے دوسرا جب جاتا ہے نا چی 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 یوں کر رہا ہوتا ہے. انسان کو اپنے عیبوں سے بھی محبت ہوتی ہے لیکن دوسرے کے عیب انسان کو پسند نہیں ہے. تو ہمارا جو اپنا سانس ہے اچھا ہے برا ہے وہ تو ہم برداشت کر رہے ہیں, دوسرے کا سانس برداشت نہیں ہوتا بھائی, کسی سے بھی نہیں ہوتا. تو کائنڈلی ان چیزوں کا خیال کیا کریں, اور صرف میرے ساتھ نہیں آپس میں بھی ساتھی جب ایک دوسرے سے بات کریں تو فاصلہ اتنا رکھیں کہ آپ کے تھوک اس کے منہ پہ نہ جائے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ میں جب بائک پہ بیٹھتا نا تو وہ بائک پہ باتیں کرتے ہوئے یوں باتیں کرتے تو پورا ان کا تھوک میرے منہ پہ آ رہا ہوتا تھا. کئی بار میں نے سمجھایا, میں نے کہا یار تم ادھر ہی منہ کر کے بات کر لیا کرو, جو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی وہ بائک سے اتر کے پوچھ لوں گا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. اب بات چل پڑی ہے تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دو, بہت پرانا ہو گیا, اب کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا. خاتون تھی, کئی دفعہ بیوہ ہوئی نا وہ, تو ان کے لیے میں نے ایک رشتہ بتایا, وہ مجھے کہنے لگی میرا رشتہ بتاؤ. 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی, کئی دفعہ تو نہیں. تو ایک, اب وہ بھی تھوڑی ایجڈ ہو گئی تو ایک اور زیادہ ایجڈ صاحب کا رشتہ ان کے پاس گیا. اب وہ صاحب جب بات کرتے تھے نا تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب بات کرتے ہیں تو تھوک کی چھینٹیں نکال رہے ہوتے ہیں وہ. اب وہ پتہ نہیں ان بیچاروں, اب اتنا پرانا قصہ ہو گیا, کسی کی غیبت نہیں ہے, کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات کرنا. اب وہ خاتون کے سامنے بیٹھے تو بات کر رہے ہیں تو چھینٹیں وہاں تک جا رہی. اس خاتون نے مجھے کہا بھائی یہ تو بات کرتے ہیں تو ان کو تو اب ایج زیادہ ہو گئی تھی یا کیا تھا. میں نے کہا اس دفعہ ان پہ گزارا کریں, اگلی دفعہ انشاءاللہ اس سے اچھا دیکھوں گا. اتنا غصے ہوئی بھائی 2 دفعہ بیوہ ہو گئی, اب گزارا کرو. میں نے کہا اس دفعہ ان پہ گزارا کریں, اگلی دفعہ انشاءاللہ اس سے اچھا دیکھو. وہ ایک دم غصے ہو گئے. میں نے کہا مذاق, پھر بڑی مشکل سے سنبھالا میں نے, یار مذاق. تو آپ کی چھینٹیں دوسرے کے منہ پہ نہ پڑیں. تمیز ان چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ جب مسجد میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے, وہ کہہ نہیں پا رہے ہوتے, تو میں نے سب کا نمائندہ بن کے پارسل کر دیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق. یہ کیا ہے؟ اچھا, مسجد میں جب آپ سوئیں گے نا تو نیچے کوئی کپڑا بچھائیں. بھائی نائٹ فال بھی تو ہو سکتا ہے, احتلام بھی تو ہو سکتا ہے, گندگی ہو جائے گی مسجد میں, تو کوئی کپڑا بچھائیں, چادر بچھا لیں, تاکہ اگر کوئی گندگی ہوتی ہے آپ چادر کو دھو لیں جا کے. اب کارپٹ پہ جو ہے اگر کوئی خدا نخواستہ گندگی لگ جائے اس کو دھونا کتنا مشکل کام ہے. تو کوئی بھی ساتھی ایسے نہ سوئیں. ایک رومال رکھیں, 2 تہے کر لیں اس کی, یا کوئی بھی چادر بچھائیں, اس پہ سو جائیں آپ. سونے سے آپ کو منع نہیں کیا جا رہا, آپ آئے ہی اسی سلسلے میں ہیں لیکن سوئیں تو تمیز سے نا. یہ پڑھی نہیں, یہ اچھا الگ چیز ہے, یہ مجھے کہہ رہا تھا یہ یہی ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب, رمضان میں وسوسے کیوں آتے ہیں جبکہ رمضان میں شیطان قید؟ بھائی رمضان میں شیطان قید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہتی. یہ حدیثوں میں کنایات استعمال ہوتے ہیں, کیونکہ لوگوں میں نیکی کا ایک جذبہ ہوتا ہے, لوگوں میں ایک جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو قید ہونا یہ کنایا ہے کہ شیطان کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. باقی قرب قیامت میں تو رمضان میں لوگ روزہ ہی چھوڑ دیں گے, تو شیطان کے مشورے پہ ہی تو چھوڑیں گے لوگ روزے. تو شیطان قید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جتنا زیادہ لوگوں میں تقویٰ آتا ہے, شیطان کی ایکٹیویٹیز اسی حد تک محدود ہو جاتی ہیں. تو یہ اس طرح کی حدیثیں اپنے ظاہر پہ نہیں ہوتی ہیں. اچھا وسوسے آ رہے ہیں تو وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ آنے دو, ان کو بھگانے کی کوشش مت کرو اور اپنے آپ کو بزی رکھو. جو وسوسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے نا اسی کو آتے ہیں وسوسے. آ رہے ہیں تو آنے دو, جو اللہ نے کام آپ کے ذمہ لگایا ہے وہ پورا کرتے رہو بس, آپ تو خود ہی دفع ہو جائیں گے وسوسے. کفریہ وسوسے آتے ہیں, آنے دو. کیسے ہی خراب گندے وسوسے آ جائیں نا, ٹینشن لینے کا نہیں ہے, آنے دو ان کو. صحیح ہے نا, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. کام جو اللہ نے لگایا ہے نا وہ پورا کرو. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کسی سیٹھ نے آپ کو کہا کہ شام کو تجھے میں دہاڑی دوں گا اور اگر تو نے کام نہیں کیا تو چترول لگاؤں گا, یہ ایگریمنٹ ہے میرا. اس ایگریمنٹ کے بعد اگر تو میرے پاس جاب کرتا ہے تو ٹھیک ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, کام پورا کیا تو اتنے پیسے, نہیں کیا تو چترول. اب آپ کو اس نے کام یہ لگایا کہ یہ کنواں کھودنا ہے آپ نے 5 فٹ یا 6 فٹ. اب آپ کو وسوسے آ رہے ہیں, ایکچولی یہ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے مجھ سے ایکچولی. تو جو بھی عقل مند ہوگا وہ کہے گا ابے تو کام کو فوکس کر. سیٹھ نا شام کو تجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تیرے دماغ میں کفریہ وسوسے آ رہے تھے یا ایمانیہ وسوسے آ رہے تھے, 4 شادیوں کے وسوسے آ رہے تھے یا 1 کے وسوسے آ رہے تھے, یہ نہیں پوچھے گا. وہ کام کو دیکھے گا, کام پورا کرے گا, وسوسوں کے ساتھ بھی تجھے پوری اجرت ملے گی. نہیں کرے گا, وسوسے آئے نہ آئے, نہیں بھی آ رہے ہوں گے, چترول پورے لگیں گے.
تو اللہ نے ہمارے ذمے کام لگایا ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، داڑھی رکھو، عورتیں پردہ کریں، شوہر کی اطاعت کریں، 5 نمازیں پابندی سے پڑھو. یہ کام اگر ہو رہا ہے، وسوسے آتے ہیں آنے دو، جنت میں چلے جاؤ گے انہی وسوسوں کے ساتھ. اور اگر وسوسے نہیں آ رہے، بالکل اسلام پہ اطمینان ہے، ایک وسوسہ بھی نہیں آ رہا، نہ نماز ہو رہی ہے نہ روزہ ہو رہا ہے، تو اللہ اس ایمان کی وجہ سے آپ کو معاف نہیں کرے گا، اٹھا کے کہاں پھینکے گا؟ جہنم میں، کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی تو نے. تو اس لیے وسوسوں کو لفٹ کرانا چھوڑ دو، تو یہ خود ہی دفع ہو جائیں گے، اور اگر سوچتے رہے نا تو یہ اور آئیں گے. اچھا میرے بھائی جلدی، سورج غروب پر، روزہ سورج غروب پر کھولیں یا غروب ہونے سے پہلے؟ ابے سورج غروب ہو، جب 100% یقین ہو جائے نا سورج غروب ہونے کا، پھر کھولو. اور وہ فوری طور پر نہیں ہوتا، اس پہ میں بیان کر چکا ہوں. جو ٹائم لکھا ہوتا ہے احتیاطاً اس سے تھوڑا سا ٹائم گزار لیا کرو. کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا. گانے کے بعد کان میں پڑ جاتا تو وضو ٹوٹ جاتا؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا اس سے بھائی. سگریٹ پینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. تو منہ سے کلی ضرور کیا کرو سگریٹ پینے کے بعد، کیونکہ منہ میں ایک اسمیل ہوتی ہے نا اس کی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق